बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चंद चीदा चीदा अहम खबरें और उसके बाद छोटा मोटा अपना तज्जिया। सबसे पहली खबर तो जनाब ये आ रही है कि ओमान और ईरान के दरमियान में हुर्मुज़ के मामले के ऊपर बातचीत हुई है, जिस पे ईरान ने अपना एलामिया जारी कर दिया है। वो एलामिया क्या है? साथ में इजराइल के जो अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट है, उन्होंने एक नया बयान दिया है, और वो नया बयान सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट के बारे में नहीं है, अरब के किसी और मुल्क के बारे में है। वो क्या बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ में जनाब इस वक्त पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने व्हाट्सएप को तर्क कर दिया है और वी चैट को अपना लिया है। क्यों अपनाया है वो भी एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट खबर है कि स्पेनिश फोर्सेस जो हैं उनका इनखला हो रहा है इराक से, क्यों कर हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ कोई प्रेसिडेंट ट्रंप और पीट हेक्सेट के दरमियान में कोई तल्ख कलामी भी हुई है, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और डिफेंस फोर्सेस के चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब और इसके साथ फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब वगैरह, ये सारे इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर। 3 दिन का दौरा है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं और इसके साथ फातमीद साहब भी हैं, अता ताड़ साहब भी हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इस दौरे की क्या अहमियत बनती है ये भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं जनाब कि इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो ये कि इज़राइल के अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट वो गुफ्तगू करते हुए एक इंटरव्यू के अंदर ये बताते हैं कि मिडल ईस्ट में हमारा दुश्मन अब एक और है, और वो है कतर। और कतर इसलिए कि उसका असर व रसूख इस वक्त इज़राइल के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, और इस असर व रसूख को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इस असर व रसूख को हमने नहीं रोका तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और इस पे वो मजीद जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप ये गुफ्तगू सुनें। מפעילה את אל-ג'זירה שזה הסרטן הרעל הנורא ביותר שפוגע בנו. אני אומר משהו, קטר היום להערכתי יותר מסוכנת לנו מאיראן. למה? כי איראן לפחות כולם יודעים, אומרת נשמיד את ישראל. קטר היא מגיעה למקומות להשפעה באוניברסיטאות בארצות הברית, ושנייה, והברור הכי חשוב, למקום המקודש ביותר לביטחון ישראל, שזה לשכת ראש ממשלת ישראל, ואם לא תגדיר אותם אויב, אתה לא יכול לטפל בזה. यानी वो इस पे पूरी गुफ्तगू करते हुए दिखा रहे हैं कि कतर इस वक्त हमारे लिए नया दुश्मन है। बिकॉज ये वो कतर है जो कि फैसिलिटेट करता है हमास को, ये वो कतर है जिसका असर व रसूख इज़राइल के अंदर मौजूद है, ये वो कतर है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में MOU में पाकिस्तान के साथ मिल के अहम किरदार अदा कर रहा है। तो इस वक्त जहाँ पे इजिप्ट को, तुर्की को, सऊदी अरब को पहले निशाना बनाया गया कि शिया आर्क के बाद अब सुन्नी आर्क ख़तरा है, अब वो इस हवाले से कतर की बातें कर रहे हैं। और यही वो वजह है जिसके बायस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मसला शिया सुन्नी अरब और अजम का नहीं है, ये मसला कुछ और है जिसे हमें समझना चाहिए, और समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना चाहिए। इसके साथ जनाब एक और ख़बर और आ रही है, और वो ख़बर ये आ रही है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो बातचीत की है ओमान के साथ, असल में ये प्रपोज़ल अमेरिका की तरफ से आया था, और अमेरिका ने ओमान को ये कहा था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर जाने वाली शिप हैं वो ओमान के रास्ते जाएं, और बाहर से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी मिडल ईस्ट के अंदर आने वाली शिप्स हैं वो ईरान के रास्ते से आएँ। अब ये एक चालाकी थी और ईरान ने इसको रद्द कर दिया, बिकॉज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप्स बाहर की तरफ जाएंगी इसका मतलब ये हुआ कि वो तो तेल बरदार शिप्स होंगी, और जो बाहर से अंदर आएंगी वो खाली वेसल्स होंगी, तो उस पर ईरान की जो अजारादारी है उसके कायम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और ईरान ने इसके मुकाबले में 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एलामिये के सामने रखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि ईरान जनाब नातरन और सादरन यानी शुमाली और जनूबी जो सी लैंड्स है उसको बंद करता है। दूसरा ये कि जो टेम्पररी आरजी जो शिपिंग लाइन है उसका क़याम होगा 2 से 4 महीनों के लिए, और इसमें जो मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको पास करवाया जाएगा, और ये ईरानी टेरिटोरियल वाटर से गुजरेगी। तीसरा ये कि इस पीरियड के दौरान जो नेगोशिएशन है वो फ़ेज़ 2 का आगाज़ होगा, जिसमें मैरीटाइम फ़ीस के ऊपर गुफ्तगू होगी। और चौथा ये कि जो मुकम्मल रीओपनिंग है, खुला रखना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, उसमें जो जब तक वो नहीं होगा जब तक अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियाँ तेल को बेचने के हवाले से नहीं हटाता, उसके फ्रीज एसेट्स को आज़ाद नहीं करता और नेवल ब्लॉकेड को
ختم نہیں کرتا. تو یہ اس وقت اعلامیہ جاری ہوا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ اعلامیہ ہے. اسے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو نظر آ جائے اعلامیہ. یہ اعلامیہ جناب انہوں نے جاری کیا. اگر اس طرف سے آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا اگر نظر آ جائے, اسٹیٹ آف ہرمز تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ 4 پوائنٹس انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس میں ایک جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ پزیکشیاں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو نیکسٹ فارن پالیسی ہوگی یا فیوچر فارن پالیسی ہوگی وہ ایم او یو کے مطابق ہوگی. اب ایم او یو کا نام انہوں نے, ایران نے یہ تجویز کیا تھا کہ اسے اسلام آباد ایم او یو کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو نیا آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ میں بنے گا سیکیورٹی, پالیٹکس اینڈ اکانومی کا, جو نئے آرڈرز مرتب پائیں گے اس میں پاکستان سینٹرل پوزیشن پہ آتا ہے. اور یہ خیال یہ ہے کہ ایران کا ہمیں ایک مسلم آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے اور اپنے معاملات کو خود سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایران اجارہ داری نہیں چاہتا, اس میں سینٹرل پوزیشن پاکستان کی ہوگی. اور اس طرح سے جو عرب ورلڈ کے جو خدشات ہیں کہ ایران اجارہ داری چاہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور پھر جو ایم او یو کی جب بات کرتے ہیں کہ ایران کی فارن پالیسی این ایم او یو کے مطابق ہوگی, اس کا مطلب یہ جو آرٹیکل 8 ہے ایم او یو کا, 8واں آرٹیکل ہے, وہ کہتا ہے کہ نہ ایران نیوکلیر بام بنائے گا نہ باہر سے کسی سے لے گا. تو یہ اصل میں جی سی سی ممالک کے ان خدشات کو ایڈریس کرتا ہے کہ ایران نیوکلیر بام رکھ کے ان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بنے گا. تو میرا خیال ہے چیزیں بڑے اچھے انداز سے آگے موو کر رہی ہیں. اور اسی ضمن کے اندر جو پاکستان کا جو دورہ ہے اس وقت سعودی عرب کا, وہ کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے. بہرحال اسرائیلی جو نیوز چینلز ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا اس کی ایڈمنسٹریشن اس وقت اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہی, اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز خود انفارمیشن کو ڈگ آؤٹ کر رہی ہیں, اور اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر حالت میں چاہتے ہیں ایم او یو سائن کرنا ایران کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس حوالے سے جو کچھ ممالک ہیں وہ ایکٹیو کر دیے گئے ہیں, اور اس کو پھر الجزیرہ نے اپنی خبر کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جناب اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ گفتگو کر رہی ہیں. اس کے ساتھ جناب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو پاکستان آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے, اور اس آرڈر کا مجھے پہلے بھی پتا تھا لیکن اس دفعہ وہ بہت واضح طور پہ یہ آرڈر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس آرڈر کے مطابق انہوں نے جناب یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ آپ واٹس ایپ کے استعمال کو چھوڑ دیں بیکاز یہ کمپرومائزڈ ہے, اور ساری گفتگو جو ہے وہ باہر جاری ہے. اور اس وجہ سے آپ وی چیٹ یعنی جو چائنا کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اور وہ زیادہ سیکیور ہے. اس حوالے سے اسپوتنک یعنی رشین جو نیوز ایجنسی ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان آرمی ڈچز واٹس ایپ فار چائنیز وی چیٹ ایمڈ اسپائی اسکینڈل. Pakistan's military has issued an internal directive to replace WhatsApp with China's WeChat for official communication, citing surveillance and data leak risk, multiple media reports. Scandals widely covered by the press eroded trust. A Pegasus attack 2019, Israeli NSO groups Pegasus spyware targeted Pakistani government, defense and intelligence officials with WhatsApp being a primary infection vector. Court documents confirmed 58 پاکستانی victims. یعنی جو پیگسس 2019 کا کیس ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی جو پیگسس اسپائی ویئر ہے اس نے پاکستانی گورنمنٹ, ڈیفنس اور انٹیلیجنس آفیشل کے واٹس ایپ کو ہیک کیا تھا, اور اس حوالے سے 58 کیسز ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وجرا اسپائی کمپین 2024 ہیکر گروپ پیچ ورک اے پی ٹی یوزڈ تھرو Genizide Android apps to install spyware on Pakistani military personnel's devices, stealing chats, contacts and files. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وجرا اسپائی کمپین 2024 کے مطابق کئی پاکستانی ملٹری آفیسرز کے ڈیوائسز کو ہیک کر لیا گیا, اور اس میں پرسنل چیٹس, ان کے کانٹیکٹس, ان کی فائلز کو بھی ہیک کر لیا گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ماس ہیکنگ پاکستان's فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ریکارڈڈ 1400 پلس کمپلینٹس of accounts hacked since July 2024. 2024 سے لے کر اب تک 1400 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں جہاں پہ ہیکنگ ہو رہی ہے, اور موسٹلی وہ کہتے ہیں
کہ یہ پنش کرتے ہیں اور سم جو ہے اس کو سویپ اسکیمز اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب سینٹ میں ریز کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستانی آرم فورسز نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آرمی آفیسرز ہیں وہ استعمال کریں گے وی چیٹ جو زیادہ سیکیور ہے، اور واٹس ایپ کو اس حوالے سے ترک کر دیں گے۔ اسپینش فورسز جناب وہ نکل رہی ہیں اس وقت، انخلا کر رہی ہیں عراق سے۔ کیوں انخلا کر رہی ہیں، یہ اس کی ویڈیو آپ کے سامنے۔ اب یہ جو انخلا کر رہی ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نیٹو ممبر اسپین جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ وڈرا کر رہا ہے اپنی فورسز کو عراق سے وایا ترکی ایئر لنک، ایئر بسز کے ذریعے، اور نیٹو نے یہ کہا ہے امریکہ سے کہ بھائی وی آر ناٹ پارٹ آف دس میننگ لیس وار آف یورس ان دا مڈل ایسٹ۔ اسپین کے اس حوالے سے امریکہ سے کھل کے اختلافات بھی آ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی دفعہ دھمکی دی ہے کہ وہ اسپین کو کے اوپر ٹریڈ پابندیاں عائد کر دیں گے، اور پھر نیٹو سے ویسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش نہیں ہے، نیٹو سے جو فورسز ہیں اس کا انخلا ہو رہا ہے۔ میں نے جب ایران کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایک پریڈکشن دی تھی، اور پریڈکشن یہ دی تھی کہ آپ جلد دیکھیں گے کہ اس کے اثرات فار ایسٹ ایشیا، یورپ اور ساؤتھ امریکہ میں اور مڈل ایسٹ میں نظر آئیں گے۔ مڈل ایسٹ میں نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے، ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں اب پروٹیسٹ اور آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ کی فورسز کا یہاں سے انخلا ہونا چاہیے، اور جناب جرمنی سے امریکن نے اپنی فورسز کو خود نکالنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے اثرات جو میری پریڈکشن تھی ان مارچ وہ اب پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لاسٹ ٹاپک جناب پرائم منسٹر کا وزٹ ہے اس وقت سعودی عرب کا، جس میں ڈیفنس فورسز چیف عاصم منیر صاحب بھی، ڈیفنس منسٹر بھی، انفارمیشن منسٹر بھی، فارن منسٹر بھی، اور ساتھ میں اسپیشل اسسٹنٹ فاطمی صاحب بھی وہاں پہ 3 دنوں کا وزٹ ہے، اور ایم پی صاحب نے اس کی جو ہے دعوت دی تھی۔ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کا وہاں پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس کے اوپر بات ہوگی، فارن منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل اور گلوبل ایشوز کے اوپر بھی بات ہوگی، اور ریجنل سچویشن پہ بات ہوگی، اور ساتھ میں جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی وہ گفتگو کریں گے۔ تو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی حالت یہ ہے کہ ہم دونوں جو ممالک ہیں اس میں اعتماد کا رشتہ کافی بلند ہے۔ سعودی عرب کے $11 بلین اس وقت پاکستان کے اندر انویسٹ ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس وقت یہی وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ بارہا یہ راگ الاپا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو یہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ ڈیفنس پیکٹ کا حصہ اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ایکسچینج ہے وہ ویوز، اس کی پاسبلٹی ہے ریجنل ایشوز اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ۔ اب جو ریجنل ایشوز ہیں اس میں تو اس وقت سعودی عرب اور یمن کا معاملہ ہے، اور پاکستان چونکہ سینٹرل پوزیشن میں ہے تو پاکستان اس مسئلے کو بھی ریزالو کر سکتا ہے۔ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ سعودی عرب جو بلاکیڈ ہے 12-13 سال کا یمنیوں کا، اس بلاکیڈ کو اٹھا لے، اور یمنی جو ہیں جو سعودی عرب کے ویسلز ہیں جس کے اوپر کل بھی انہوں نے ایک اٹیک کیا، اور یہ دوسرا ویسلز ہے جس پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا، سعودی عرب کا آئل لے کے جا رہا تھا، اس کے اوپر اٹیک بند کر دیں اور سعودی ویسلز کے لیے راستہ کھول دیں۔ چونکہ جو سعودی عرب کا جو بلاکیڈ ہے، ان کے ساتھ جو الائنسز کا بلاکیڈ تھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ 85,000 بچے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور یہ سیو دا چلڈرن کی رپورٹ ہے۔ تو لہٰذا دونوں پارٹیز نے کسی نہ کسی انداز سے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی ہے، تو اس کو اس انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ جو پاکستان نے جو نیول الائنس کو جوائن کیا ریڈ سی میں، وہ انہیں نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا، بیکاز جو پاکستان کی جو سینٹرل پوزیشن ہے، ان کمپرومائز سچویشن جو پوزیشن ہے، یا اس کی جو غیر جانبدارانہ جو حیثیت ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اگر امریکن نیوی ریڈ سی کو نہیں کھلوا سکی اور حوثیوں سے بات کر کے وہ یہاں سے نکل گئے، تو پھر کوئی بھی نیوی اسے کھلوا نہیں سکتی۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے اپریل میں وزٹ پے کیا تھا، اور اس دفعہ وزٹ انہوں نے پے کیا۔ پاکستان کی اکنامک سچویشن ہمارے سامنے ہے، فردر جو اکنامک انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کیا کی جا سکتی ہے، اور ساتھ میں جو سعودی عرب کی جو ایئر اسٹرائکس تھیں، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہمارے فارن آفس نے اس کی ایک قسم کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر سعودی عرب نے کیا۔ اس حوالے سے آرٹیکل 51 انٹرنیشنل لاء یا UN کے چارٹر کو کوٹ کیا جاتا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی یہ پوزیشن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پاکستان کو اپنی جو نیوٹرالٹی ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا. نیوٹرالٹی کو واپس آپ نہیں لے سکتے. $11 بلین تو آپ کہیں سے بھی لے لیں گے، اور یہی وہ پوزیشن ہے جس نے پاکستان کے پولیٹیکل ڈپلومیٹک اسٹرکچر کو بلند کیا ہے، اور اس سے پاکستان کو اکنامک بینیفٹ بھی مل رہے ہیں. آپ کی اس میں کیا رائے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور مستفید فرمائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ خدا حافظ.